अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हूं राना अदीब। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की इशात का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तजज़िया और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं उनका तारुफ मैं कराता चलूँ। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, बल्कि दोनों शख्सियात स्टूडियो में ही मौजूद हैं। तजज़िया कार मोहतरम जनाब चौधरी खादम अली मांडला साहब। अस्सलाम वालेकुम मांडला साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आमद का शुक्रिया, मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स लॉट। और दूसरी शख्सियत नाज़रीन मेरे साथ जो मौजूद हैं वो भी उनका ताल्लुक शोबा वकालत से है, लेकिन तजज़िया कारी में महारत रखते हैं। तजज़िया कार मोहतरम जनाब अख्तर अब्बास सीना साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी थैंक यू सर। दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया, वक्त निकाल के आपने प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अलॉट। चलते हैं अखबारात की जानिब, और सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है अखबारात की जीनत बनी। और मांडला साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पायदार अमन तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। और कल उन्होंने कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद के घर अपनी अहलिया के हमराह उनकी आमद थी, और वहां पे उनका ये कहना है, कहते हैं हमारे अफसरों और जवानों की कुर्बानियां रायगां नहीं जाएंगी। तो कैसे देख रहे हैं, बल्कि मैं जानना चाहूंगा कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद के हवाले से और वहां पे उनकी आमद आर्मी चीफ की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राणा साहब। वला तकुल्लु मिन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाहुम वलाकिन ला तशऊरून, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात कुरान पाक में फरमाती हैं कि जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं लेकिन हमें उनका शऊर है। दूसरी बात, मकाम शहादत जो है ये बहुत आला मर्तबा है, और ये बड़े खुश नसीब लोगों को हासिल होता है। ये उन लोगों को मिलता है, उन खुश नसीबों को हासिल होता है जिनके मुकद्दर में दायमी हयात लिखी जा चुकी होती है। कामयाबी उनके मुकद्दर में अल्लाह ताला लिखता है। क्यों? वो कहते हैं कि शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। कि जहां कल सिपा सलार कमर जावेद बाजवा साहब तशरीफ लेके गए कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद के घर, उनकी अहलिया, 4 बच्चे हैं उनके, 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। मेरे बड़े ही खास दोस्त थे उस वक्त से, जब वो मेजर थे यहाँ कोर हेडक्वार्टर में, कोर कमांडर के स्टाफ ऑफिसर थे। जहां से प्रमोट हुए फिर गए, फिर कोटा से फिर अभी पोस्टिंग हुई काउंटर इंटेलिजेंस में। तो 9 मार्च इसी 9 मार्च को वो जो है ना उनकी शहादत हुई। और जिस ऑपरेशन को, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को वो लीड कर रहे थे, सबसे आगे फ्रंट में थे। और उनकी बहादुरी मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि बहादुरी का पहाड़ था। यानी कि 6 भाई हैं, 6 में से ये 3 फौज में थे, इनसे छोटा भी इनसे बड़ा भी। और इनके वालिद मोहतरम जनाब मीर अफजल खान साहब जो कि गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला हैं, भी वो भी तस्वीर में देखा, कल बैठे हुए थे कल। सही। यानी कि पूरा घर, अगले दिन मैं 2 घंटे बैठा रहूं इनके वालिद मोहतरम के पास, तो उनकी बातें सुन के यकीन करो को इतना सुकून मिल रहा था। वो उनकी पुरानी बातें, यादें कुछ हमसे बिल्कुल लाजम बात है जी। और वाकई बड़े भाई थे, उनसे जब पूछा तो वो कहा कि मैं बड़ा था, लेकिन जब उनको मकाम शहादत मिला तो वो हमसे बड़ा हो गया, वो सही हमसे बड़ा हो गया। तो इनके वालिद साहब हमारे भी बुजुर्ग, तो उन्होंने कहा कि पहले जो है ना बच्चों से पूछे तो बच्चे कहते थे कि हम वालिद साहब की वजह से पहचाने जाते थे। जब से मुजीबुर रहमान को अल्लाह ने शहादत का मकाम अता किया है, उसके बाद तमाम खानदान जो है ना उसके नाम से पहचाना जाता। सही। यानी कि बहुत, लेकिन ये पैगाम है। आमद और उनका बयान कैसे देख रहे हैं? आर्मी चीफ देखो जी, फौज का एक प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन है जो कि कभी भी अपने शहीदों को नहीं बुलाती। बिल्कुल। और वहां जाकर जो हौसला मिलता है बच्चों को, घर वालों को,
اور جو جذبہ پیدا ہوتا ہے دوسرے پاکستانیوں میں کہ اس کے لیے جو اہم پیغام ہے اس پلیٹ فارم پہ وہ یہی دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو جو بچے یتیم ہو گئے ہیں، یہ ملک و قوم اور اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ایک پراپر انسٹیٹیوشن کو گورنمنٹ بنائے کہ جو لوگ اس سرزمین کے لیے، کیونکہ حب الوطنی من الایمان، کہ جو وطن کے ساتھ محبت ہے وہ ایمان کا جز ہے ہمارا، جو وطن کی خاطر اپنے آپ کی قربانی پیش کر دیتے ہیں، پیچھے جتنے بھی ان کے اہل و عیال ہیں، بچے ہیں، تو ان کو جی احساس نہ جو ہے کوئی کبھی بھی احساس محرومی ان کے اندر نہ آئے، صحیح، ان کو ایک مقام ملنا چاہیے، ایک الگ قسم کی پہچان ہونی چاہیے کہ یہ شہداء کے بچے ہیں، یہ شہداء کی بیگم ہیں، یہ ان کے بھائی ہیں، یہ ان کے والد ہیں، وہ قومیں وہ ملک جو ہیں وہ آگے ترقی کرتے ہیں۔ بالکل جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی شہداء کا مقام اور جو جام شہادت نوش کرتے ہیں انہیں مالک نوازتا ہے اور قوم بھی انہیں سلام پیش کرتی ہے۔ میں چینہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور میں تھوڑا سا رخ اب مجھے مزید آگے بڑھنا ہوگا خبروں کی جانب، اور خبریں جو ہیں وہ ذرا سیاسی حوالے سے بڑی سرگرم ہیں، اور اے پی سی آپ جانتے ہیں، اور اے پی سی کی جو صورتحال ہے، اسپیشلی مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات میں واضح طور پہ حکومت کے گرد گھیرا تنگ کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ مولانا نے کہا ہے کہ حکومت کو گھر جانا ہوگا، اور مریم نواز کہتی ہیں پی ڈی ایم جدوجہد آئین کے دفاع کے لیے ہے۔ سب سے پہلے تو میں چینہ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری موومنٹ یا حالیہ صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ ملاقات اور اس کے بعد مولانا کا بیان۔ بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے موقع دیا۔ سب سے پہلے تو میں مانڈا صاحب کی گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے اپنی طرف سے بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ان شہید کو جنہوں نے وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے جان دی، اور ایک نہایت مقدس فریضے کے دوران اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت نصیب کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر بھی دے اور ان کا حامی و ناصر بھی ہو۔ ابھی سیاست کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا، اصل میں پچھلے 2 سال سے آپ دیکھیں تو سیاست بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤن کا شکار رہی ہے پاکستان میں، اور یہ کوئی نارمل صورتحال نہیں تھی۔ اصل میں جب سے چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تو اس کے بعد جو 2 بڑی پارٹیاں ہیں انہوں نے کچھ جو اپنا طرز سیاست ہے وہ 90s کی سیاست سے تبدیل کیا۔ تو پھر 2002 سے 2007 کا جو دور تھا اس میں چونکہ جنرل پرویز مشرف وردی میں تھے اور ایک جدوجہد تھی جمہوریت کی بحالی کی، اور پھر اس میں شامل ہوگی عدلیہ کی بحالی کی تحریک، تو اس میں جو وکلاء کا کردار تھا اور سیاسی جماعتوں کا کردار تھا، تو وہ ایک باب ہے پاکستان کی سیاست کا جس میں ایک جدوجہد ہوئی، اور ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے اس میں بڑی اہمیت کا حامل ہے وہ دور۔ اس کے بعد جب 2 جماعتیں اپنے اقتدار میں رہیں تو ایز سچ انہوں نے اپنے اقتدار میں سیاسی مقدمات بنانے سے پرہیز کیا، اور وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو اسپرٹ انہوں نے وہ سمجھا، اس کے مطابق انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح وہ سینگ نہیں پھنسائے کہ جس سے کوئی بہت بڑی جدوجہد کی نوبت پیش آتی یا کوئی سیاسی تحریکیں جنم لیتی۔ ہاں، شروع کے دنوں میں مسلم لیگ نون نے جب عدلیہ بحالی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنے وعدے سے کچھ پیچھے ہٹنا چاہا تو وہ وکلاء کے ساتھ مل کے انہوں نے لانگ مارچ ضرور کیا، لیکن اس کے بعد کا پیریڈ ان 2 جماعتوں کے حوالے سے تو سموتھ رہا۔ اب اس میں جب 2011 کے بعد عمران خان کی انٹری ہوئی ایک بڑے اسپیکٹرم پہ، جہاں پہ انہوں نے مینار پاکستان پہ ایک جلسہ کیا، اور اس کے بعد سیاسی صورتحال میں وہ ایک بڑے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ سامنے آئے، انہوں نے لانگ مارچ بھی کیا، انہوں نے دھرنا بھی دیا، اگرچہ اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی لیکن اس نے سیاست کا جو ٹمپریچر تھا وہ خاصا بڑھا دیا۔ سیدھے صاحب میں تو حالیہ صورتحال پہ جانا چاہتا ہوں۔ حالیہ صورتحال چونکہ اسی کی کنٹینیویشن ہے، تو 2 سالوں میں حکومت یہ کہتی رہی کہ ہم اور ادارے ایک پچ پہ ہیں، اور اداروں نے حکومت کا دفاع بھی کیا، اور کچھ باتیں چلتی رہیں کہ کچھ ڈیل بھی ہے جس ڈیل نے دونوں پارٹیوں کو جو ہے وہ بیک فٹ پہ رکھا ہوا ہے، اور خاص طور پہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں
کہ یہ ایک بڑا یونیک فنامنا تھا کہ مریم نواز جو کہ اپنے آپ میں ایک ابھرتی ہوئی لیڈر ہیں اور وہ اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت کو لیڈ بھی کرتی ہیں، تو وہ 6 مہینے کے پیریڈ کے لیے خاموش بھی ہو جاتی رہیں. یہ دنیا کی سیاست میں کسی سیاسی لیڈر کا یہ طرز عمل نہیں رہا کہ وہ کسی بھی وجہ سے وہ 6 مہینے، 1 سال، 3 مہینے کے لیے بالکل خاموشی اختیار کر لیں. وہ اب اس کی جو بھی ارینجمنٹ تھی، جو بھی اس کے پیچھے، اس کو کس میں آپ گنے گے؟ یعنی سیاسی ساکھ ان کی متاثر ہوتی ہوئی نظر آئی، کمی کی جانب گئی یا بہتری کی جانب؟ بالکل متاثر ہوئی، اور اس پہ لوگوں نے اپنی طرف سے طرح طرح کے جو ہیں وہ جو انہوں نے اسیسمنٹ بھی کی، سوالات بھی اٹھائے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی خاموش ہیں، مریم نواز کا ٹویٹر ہینڈل بھی خاموش ہے اور وہ کوئی بیان بازی بھی نہیں کر رہی. الٹیمیٹلی پھر ایک لمحہ آتا ہے یا ایک موقع آتا ہے جہاں پہ ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست بچانی ہے یا انہوں نے مفاہمت یا جو مصلحت سے کام لے رہے ہیں اس سے کوئی ان کو فائدہ ہو رہا ہے. تو وہ شاید انہوں نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جتنی انہوں نے مفاہمت اور مصالحت کی کوشش کی، اس کی جو بھی وجوہات تھیں، وہ کمٹمنٹس یا گارنٹیز جس کے ساتھ بھی تھیں، تو اب اس کا ٹائم گزر چکا ہے. تو اب اپنے آپ کو پولیٹیکلی ریلیونٹ رکھنے کے لیے انہوں نے ایک محاذ بنایا ہے. محاذ بنانے میں تو پیپلز پارٹی کی اے پی سی بنیادی وجہ تھی، لیکن پیپلز پارٹی اس سین میں اب اس طرح ایکٹیو نہیں ہے جس طرح مریم نواز اور فضل الرحمان صاحب ہیں. فضل الرحمان صاحب کا اس اتحاد میں شامل ہونا یا اس اتحاد کو لیڈ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ مین پولیٹیکل پارٹیز شاید ابھی بھی سمجھتی ہیں کہ ان کے پاس اتنی سٹریٹ پاور نہیں ہے یا ان کے پاس اتنے کمیٹڈ ورکرز نہیں ہیں یا ان کی اپنی لمیٹیشنز ہیں کہ وہ آگے بڑھ کے اس طرح اس تحریک کی قیادت نہیں کر سکتی. لہٰذا انہوں نے مولانا صاحب کو اس قیادت کے لیے اہل سمجھا، کیونکہ مولانا صاحب کے ساتھ جو ورکر ہیں، جس طرح عمران خان کے اتحاد میں ایک طاہر القادری صاحب کی اہمیت تھی، اگرچہ وہ پولیٹیکلی اتنے اہم نہیں ہیں جتنے مولانا فضل الرحمان ہیں، لیکن ورکرز کی تعداد میں، ورکرز کی کمٹمنٹ میں اور ان کی لائلٹی جو اپنے قائد کے ساتھ ہے وہ بلا شک اس لیے مانڈلا صاحب سے پوچھ لوں. مانڈلا صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ملاقات کو اور اسپیشلی اس جملے کو مولانا کہ حکومت کو گھر جانا ہے؟ دیکھیں رانا صاحب، خواہشات ہر اپوزیشن کی یہی ہوتی ہے. دیکھا جب حکومت وقت پورا نہیں کرتی، تو جب یہ پیچھے نون لیگ کی حکومت تھی تو یہی پی ٹی آئی جب دھرنا لے کے آئی تو 126 دن دھرنا جو ہے ڈی چوک میں رہا. تو اس وقت دن رات یہی جو ان پرچار ہوتا تھا. تو آگے سے جواب کیا ملتا تھا؟ جو آج کل اشتہاری باہر ہے ایک مجرم، وہ کہتا ہے جی صبح صبح اٹھ کے آگے میرے سے استعفیٰ مانگنا شروع ہوئے تھے، میں ان کو استعفیٰ کیوں دوں، کیوں گھر جاؤں؟ تو اگرچہ اس وقت 126 دن کا دھرنا حکومت کو گھر نہیں بھیج سکا تھا، تو ان کو بھی پتا ہے کہ حکومت اس طریقے سے گھر نہیں جائے گی. نہیں مانڈلا صاحب، صورتحال ایسی تو نہیں تھی اس وقت، صورتحال ایسی نہیں تھی. اس وقت تو صورتحال جو مقدمہ دائر ہوا اس کے بعد ایک عجیب سی صورتحال گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور حکومت اپنی جگہ پہ ہے، ان کے موقف، لیکن اے پی سی اور تمام جماعتیں اکٹھی ہیں اور احتجاجی تحریک کا آغاز کٹھا کون ہے؟ کون کٹھا؟ مجھے بتائیں کہ جو ہی اے پی سی ہوئی، اے پی سی کے بعد اے پی سی میں تقریر ہوئی نا، اس تقریر کے بعد شہباز شریف نے اسی میں سلامتی سمجھی کہ مجھے جو ہے اس نے وڈرا کی اپلیکیشن بیل کی اور خود گرفتار ہو کے اندر چلا گیا. اور اس کے بعد پیپل پارٹی کی جہاں تک بات کرتے ہیں، پیپل پارٹی کے پاس حکومت ہے سندھ پورے کی، وہ کبھی بھی اتنا بڑا رسک نہیں لیں گے. ابھی اگر پیٹ میں درد ہے تو صرف 2 گھروں کو، نواز شریف اور فضل الرحمان، کیونکہ یہ کسی میں نہیں ہے. شہباز شریف دیکھو نا، وہ اپوزیشن لیڈر ہے اور اس کا بیٹا جو ہے نا پنجاب نہیں، آپ کے کہنے کا مطلب ہے شہباز شریف اپنی مرضی سے گرفتار ہو گئے؟ تو بہت ساری دنیا کو پتا ہے بھائی، اپلیکیشن ویڈرا کی نا. اچھا ہاں، یہ تو سب کو پتا ہے، کو اندھی تھوڑی ہے دنیا کہ وہ اس جو بیانیہ یہ بیچنے چلے ہیں اپنے پاکستان کے اداروں کے خلاف. ابھی تو کل سروے بھی آ گیا گیلپ کا، نہیں تو آپ کو نہیں لگتا 47% عوام نے کہ اس جو سے اتفاق نہیں حکومتی کیا. اراکین بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ گرفتار ہو جائیں گے، انہیں یہ علم تھا کہ یہ وڈرا کر لیں گے؟
نہیں گرفتاری تو ان کے اپنے جو اعمال ہیں جو کرپشن کی ہے، اگر اداروں نے ان کو کھلا چھوڑا ہوا ہے اس میں حکومت کا کیا گناہ ہے؟ اگر کوئی غریب آدمی کے اوپر ایک درخواست چلی جائے، آپ تو کہہ رہے ہیں خود گرفتار ہو، نہیں تو وہ تو خود ہوا نا، اس نے تو وڈرا کی نا اپلیکیشن، نہیں اس کی وجہ نہ کرتا تو ہو سکتا کچھ دن آگے ڈیٹ پڑ جاتی، نہیں گرفتار کرنا تھا دیکھو یہ تو کورٹ کے اوپر تھا نا، جب درخواست ہی واپس لے لی کیونکہ وہ عبوری ضمانت کے اوپر تھا، بالکل، تو وہ ضمانت کی درخواست جب وڈرا اس نے کی تو کیا جیل میں جانا تھا؟ میں چینا صاحب سے یہ پوچھ لیتا ہوں، چینا صاحب آپ کیا کہیں گے کہ انہوں نے خود سے گرفتاری دی؟ دیکھیں یہ جو خود سے گرفتاری دینے کا تاثر ہے نا، یہ اس لیے درست نہیں ہے کہ نیب نے ان کے وارنٹ ایشو کر رکھے تھے اور ان وارنٹس کو انہوں نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا تھا اور انہوں نے ان کو پری اریسٹ بیل دی ہوئی تھی۔ اب یہ جو وڈرال کا ایشو ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ وکلاء صاحبان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی پٹیشن کو پریس کیا اور اس کے اوپر ہمارے خلاف ایڈورس آرڈر آ گیا اور کوئی کورٹ کی فائنڈنگ آ گئی کہ پریما فیشائی اس میں یہ مٹیریل تھا جو کہ انکریمنیٹنگ تھا اگینسٹ دی پٹیشنر، تو وہ پھر آگے ٹرائل سٹیج پہ یا انویسٹیگیشن سٹیج پہ یہ ایکیوزڈ کے رائٹس کو متاثر کرتا ہے، تو وہ بعض اوقات یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم یہ پٹیشن وڈرا کر لیتے ہیں، تاکہ پھر چونکہ جو پری اریسٹ بیل کے گراؤنڈز ہوتے ہیں وہ دو ہی گراؤنڈ ہوتے ہیں کہ میلا فائڈی ہے یا الٹیریئر موٹیو ہے جس ادارے کا خلاف آپ بیل لینے آئے ہوئے ہیں۔ جب پوسٹ اریسٹ بیل آتی ہے تو اس میں آپ تمام میرٹس، تمام فیکٹس جو ہیں کیس کے، اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ٹیکنیکل بات ہے، یہ ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے کہ اصل میں خود حکومت کی وجہ سے اور جو پچھلے 2 سال سے خاص طور پہ یہ اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں، پنجاب کہہ لیں یا وفاق کہہ لیں، یہ ایک تاثر قائم ہو گیا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر رہے، اور اس کے اوپر جاوید چودھری صاحب کے ساتھ انٹرویو میں خود جو ہیں چیئرمین نیب خود یہ بات مان چکے ہیں کہ اگر میں حکومت کے اہم لوگوں اور اتحادیوں کے خلاف کارروائی کروں تو یہ حکومت شاید چند دن بھی نہ ٹھہر سکے۔ جاوید اقبال صاحب خود ایک جو ہے وہ متنازع کردار ہیں پاکستان کی تاریخ کا، اور انہوں نے اس ادارے کو آگے جتنا اور متنازع کیا یہ بہت ملک کے لیے جو ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہی سمجھوں گا کہ ارریلیونٹ ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو مولانا کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو گھر جانا پڑے گا یا گھر جانا ہوگا، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں چینا؟ دیکھیں دنیا بھر میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ جب حکومتوں کے خلاف کچھ مطالبات لے کے آتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی کارکردگی جو ہے وہ درست سمت میں نہیں ہے، اس سے عوام کو ریلیف نہیں ملا، تو یہ اپوزیشن مطالبہ کرتی رہتی ہیں اور سویلائزڈ معاشروں میں حکومتیں ان مطالبات کو سنتی ہیں اور اگر سمجھیں کہ یہ ان کے مطالبات میں جان ہے تو وہ استعفیٰ بھی دے کے جاتی ہیں۔ خود موجودہ وزیر اعظم صاحب اپوزیشن میں جب تھے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میرے خلاف تو 50 لوگ نکلیں گے تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ ابھی آپ ڈی چوک پہ جائیں، ہزاروں سرکاری ملازمین جو ہیں وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیونکہ ان کے زندگی کے جو معمولات ہیں، جو ان کی زندگی کی ضروریات ہیں، ان سے مذاکرات تو ضرور کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن یہ وہ مہنگائی کا جو جن اس حکومت کے دور میں باہر نکلا ہے رانا صاحب، یہ دیکھیں ہمیں پارٹی پوزیشن سے یا حکومت یا پوزیشن سے ہٹ کے یہ سوچنا ہوگا کہ آپ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا، لیکن دوسری طرف سے بہت سارے ایسے کام ہیں، اگر کارکردگی پہ آئیں گے تو بہت ساری گفتگو ایسی ہو سکتی ہے، لیکن میں اس طرف زیادہ نہیں، لیکن میں وہی اس بیک گراؤنڈ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب یہ ملک میں اتنا انریسٹ ہو، اتنی بے چینی ہو مہنگائی کی وجہ سے، لا اینڈ آرڈر کی آپ صورتحال دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ روزانہ اسلام آباد جیسے شہر میں چوریاں اور ڈکیتیاں بڑھ گئی ہیں، تو اس حالات میں جینوئنلی اپوزیشن کوئی بھی ہو اس کا یہ حق بنتا ہے، اگر ہم اس کو یہ سمجھیں کہ ان کے اپنے مسائل ہیں، ان پہ مقدمات ہیں، شاید وہ ان کو فورس کر رہے ہیں کہ وہ حکومت کے خلاف نکلیں اور ان سے استعفیٰ مانگیں، لیکن بہت سارے ایسے عوامی مسائل بھی ہیں جس کے اوپر اس حکومت کی جو ہے وہ کڑا احتساب ہونا چاہیے اور اس سے جواب دینا چاہیے۔ There is merit in this public demand کہ اس حکومت کو جو ہے اپنی سمت درست کرنی ہے، طرز عمل درست کرنا ہے۔ مالا صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا ذرا، اور میں یہی یعنی نواز شریف مطلوب قرار، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اشتہار جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل باقاعدہ 30 دن کا ان کو ٹائم دیا کہ اگر 30 دن کے اندر اندر وہ پیش نہیں ہوتے آ کر تو انہیں اشتہاری قرار دے دیا جائے گا، اور اس کے لیے انہوں نے بولا کہ اخبار اشتہار لگاؤ اور خرچہ وفاق دے گا، خرچہ تو حکومت کے اوپر ہی پڑے گا نا ان کا،
वो जो जितने मुल्ज़म और मुजरम है ये बाहर जाकर भी हुकूमत को नुकसान दे। सही। अगर थाने में जाए तो वहां एसी, वहां एयर कंडीशन, हीटर, कुर्सी, मेज, ये लाहौल लश्कर तो इनका जिलों में भी खत्म नहीं होता। ये मुल्क पहले ही तबाह, फिर इनके ऊपर खर्चे होते हर जगह के ऊपर। लेकिन ये बहुत अच्छी बात की कि इनके इश्तिहार इनके घरों के ऊपर, इनके दफातर में और कोर्ट्स में, बाहर जहां रह रहे हैं वहां, और वहां ढोल बजाकर जो है ना वो ऐलानात भी किए जाएं। ये बहुत अच्छा ऐलान किया कि ढोल बजाकर, यानी खबर तो उनको मिल जाती है क्योंकि उनके अपने लीडर, उनकी पार्टी के जितने भी रहनुमा हैं, वो हर बंदा उनके मुंह से ये अल्फाज निकलता है तो इतला तो पहुंच जाती है, लेकिन आए कौन और लाए कौन? नहीं मैंने बहुत मैं तफसीलात में तो आगे नहीं जाना चाहता। आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक दौर, डिजिटल दौर, 21वीं सदी, इसमें आपको ढोल ही ज्यादा मौसर नजर आ रहा है? देखिए बात यह है कि बहुत अहम बात करने लगो जी जी कि इज्जत नफ्स और अना में क्या फर्क है। हजरत अली करमल्लाह वजह से किसी ने पूछा तो आपने फरमाया कि इज्जत नफ्स का तल्लक ईमान से है, ईगो और अना का तल्लक शैतान से है। जब इज्जत नफ्स ही को बंदा समझे ही ना तो मैं बहुत बड़ा डाकू हूं, उसको कहते रहो। तुम चोर है जो माल लूटे, कहते रहो। तुम कब्जा माफिया, बोला कहते रहो। सारे बुराइयां इनके ऊपर डाल दो, ये फिर भी जब निकलता तो यहीं से शुरू करूंगा। मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना होगा। नाज़रीन प्रोग्राम जारी, लेते एक शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तजियों का सिलसिला जारी है और मैं मजीद आगे बढ़ूंगा, बल्कि गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ूंगा जहां से टूटा था। और मांडला साहब से मेरी बात हो रही थी कि नवाज शरीफ जो है मतलूब करार दे दिए गए, अदालत ने हुक्म दे दिया इश्तिहारी करार देने का। तो यही बात मैं पूछना चाहूंगा चीना साहब से कि चीना साहब आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखें राणा साहब, ये जो मांडला साहब बात कर रहे थे कि ढोल बजाया जाएगा और उनके लिए इश्तिहार अखबार में छापा जाएगा, देखें ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की रिक्वायरमेंट है। ये कोई अदालत ने अपनी तरफ से हुक्म नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप समझें कि ये जो कानून है ये 1898 का कानून है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का। अब उस जमाने को अपने जहन में रखें तो उस जमाने में मोड ऑफ कम्युनिकेशन यही हुआ करते थे कि अगर किसी जगह पे कोई बंदा बावजूद अदालत नहीं आ रहा, यहाँ पे हर किसी को पता है, आप टीवी पे देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब हुकूमत की इजाजत से और अदालतों से रिलीफ लेके लंदन गए, लेकिन जब आप कोई प्रोसेस कर रहे होते हैं तो कोर्ट ये समझ रही होती है कि शायद उस बंदे तक ये इतला नहीं पहुंच रही कि वो कोर्ट में आए, तो उन्होंने ये जो एक ताकि इतला उन तक पहुंच जाए। अब रही बात इस इतला के पहुंचाने का जो मैकेनिज्म है ये 125 साल पुराना है, इसलिए आपको ये इसमें मायूब बात लग रही है। अब इसमें लेकिन वो है प्रोसीजर है, वो कानून का हिस्सा है और तमाम केसेस। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे सिर्फ दोनों शख्सियात से ये होगा, पहले चीना साहब आपसे, कि आपको क्या लगता है नवाज शरीफ आएंगे? देखिए मेरा 20 दिन का वक्त तो है, मेरा नहीं ख्याल कि वो जो है वो इस सूरत हाल में वापस आना चाहेंगे। वो बाहर से बैठ के, जिस तरह उन्होंने मुशर्रफ के दौर में तहरीक को बाहर से लंदन से लीड करना चाहा, इसी तरह वो करना चाहेंगे। और उनको ये शायद अंदाजा है अपनी जो माजी के तजर्बात हैं कि ये जो फेज होता है जब वो गुजर जाता है, वो 99 में इश्तिहारी हुए, उनको सजाएं हुई, वो कैद की हालत में मुल्क से जलावतन हुए और वापस लैंड किया तो उनको तमाम मुकदमात से बरी भी किया गया, उनके खिलाफ जो मुकदमा। आपको ये लगता है कि वो शायद दूसरा सूरत हाल को वहीं पे बैठ के वो इजीली देख लेंगे, इजीली देखेंगे और वो उस एक मौके का इंतजार करेंगे जब उनको ये लगेगा कि अब हालात उनके लिए साजगार हैं, तो वो तब वापस आएंगे। इन हालात में मुझे उनकी वापसी नजर नहीं आती। सही। और मांडला साहब आप क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं आएंगे वो। नहीं, आपको पता है वो नहीं, ये तो चलो हालात के पेश नजर के वो देखभाल के नहीं आएंगे। देखभाल देखो जी, वो कैदी है, उसको पता है कि मेरे लिए आगे जेल तैयार है और आगे नए मुकदमात में सजाएं होनी है, तो इतना माल लूटा, मनी ट्रेल उनके पास है नहीं कि इधर क्या लेने आएंगे। नहीं तो आपको नहीं लगता कि माल लूटा तो अदालत ने भेजा? तो अदालत ने भेजा या हुकूमत ने भेजा, लेकिन अभी आगे हुकूमत अब इस तरह इसको बता रही है, तो आपको नहीं लगता हुकूमत ने भी भेजा? जब आजाद फजाओं में घूम रहा है, सारे काम वहां वो कर रहा है, उसको किसने जो है ये मशवरा देना कि तुम जाओ और जाके जेल में एक कैदी की सीयत से बैठ जाओ? बोले पाकिस्तानी हुकूमत तो चाह रही है, कोशिश भी कर रही है, लेकिन ला नहीं पाएगी।
کیونکہ پاکستان سے جب بندے چلے جاتے ہیں نا تو پھر لانے ان کے بس میں نہیں بہت ہی، لیکن وہی حکومت دعوے تو بڑے کر رہی ہے کہ لے کے آئیں گے، بڑی میٹنگیں ہوئی، کابینہ اجلاس ہوا، بڑی مشاورت ہوئی، اور کہا انہوں اس کو نے لا سکے، حسین حقانی کو لا سکے، نہیں تو حکومت پھر بار اور بار کئی کیوں کہہ رہی ہے؟ اشتہاری بیٹھے ہیں، معاملہ صاحبدار کیوں کہہ ہے، رہی ہے حکومت شہباز کیوں کہہ شریف رہی کا داماد ہے، اس کا دوسرا بیٹا، کتنوں کو لا سکے ہیں یہ؟ نہیں حکومت پھر دعویٰ کیوں کر رہی ہے؟ دعویٰ کچھ بولنا تو ہے نا، یہ تو نہیں کہہ صرف سکتے بولا جا ہم رہا کچھ ہے، نہیں بولا جا کریں رہا گے۔ ہے۔ چلے میں آگے بڑھتا ہوں، اور جو حالیہ صورتحال ہے نا ملک کی، وہ ہے ایک مقدمے کی وجہ سے، اور وہ مقدمہ نون لیگ پہ ایف آئی آر اس کی کٹی ہے، تو اس حوالے سے، لیکن اسی حوالے کو اگر میں مزید تھوڑا سا آگے بتاؤں تو کل نون لیگ کی جانب سے شاہد خاقان عباسی نے ایک اعلان کیا ہے کہ وہ بھی وزیر اعظم پہ مقدمہ کریں گے۔ تو مانڈا صاحب، پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں کہ وہ مقدمہ دائر کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے، اور واضح طور پہ انہوں نے یہ جملہ بھی بولا ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ کہاں سے ملتا ہے؟ دیکھیں جی، شاہد خاقان عباسی صاحب نے کل کہا کہ میں بھی پرچہ درج کراؤں گا، تو میرا خیال ہے کہ نون لیگ یہ کام کر کر کے تھک چکی ہے۔ یہ پرچے، یہ ایف آئی آریں، عمران خان کے اوپر کتنے پرچے تھے، طاہر القادری کے اوپر کتنے پرچے تھے، شیخ رشید کے اوپر کتنے تھے، پوری سیاست جو ان کی تھی، مین سٹریم لائن جو پی ٹی آئی کی، سب کے اوپر پرچے تھے۔ نہیں یہ تو بغاوت اگر ہزاروں میں تو غداری سینکڑوں استعمال میں کیا جاتا ہے۔ پورے پاکستان کے جتنے کارکن تھے، کتنے پرچے ان لوگوں نے کرائے ہیں، یہ تو پارٹی پرچوں والی تھی۔ اور اپنا عالم یہ ہے بھی کہہ رہی تھی کہ غدار وہ ہے جس نے معیشت کو نقصان دیا، تو یہ سیدھا ہٹ ہوتا ہے انہی لوگوں کے اوپر، کیونکہ 6-7 ارب کا جو بیاج دیتے ہیں وہ انہی لوگوں کی وجہ سے مانڈا دیتے صاحب، ہیں۔ بیاج تو آپ کو اس میں بھی دینا جو اس 2 سال میں آپ نے لیا۔ ایک چیز، خاقان عباسی کا دوسری یہ بات، بیان تھا کہ غداری کا پرچہ اس پہ ہوگا جس نے معیشت کو تباہ کیا، تو تباہ یہ کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد 2 سال کا وقت آپ کسی کھاتے میں نہیں کاؤنٹ کریں گے۔ رانا صاحب سن لو، دوسرا انہوں نے کہا کہ جنہوں نے کشمیر کا سودا کیا، تیسرا انہوں نے کہا جی جنہوں نے سی پیک بند کیا، سی پیک بھی چل رہا ہے۔ مجھے بتائیں کہ یہ پرچے کرا کے، نون لیگ تو ہے ہی پرچوں کی جماعت نا، مطلب پولیس سے مرڈر، یہ آپ کی رائے ہے؟ آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو پرچہ نون لیگ پہ ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، اور اس سے حکومت کا کتنا تعلق ہے؟ نہیں، حکومت تو کہہ رہی ہے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو ایک عجوبہ ہے کہ ایک رات کو 2:30 بجے ایف آئی آر کا ہو جانا، یہ ایک عجوبہ ہے۔ نہیں وہ ایف آئی آر بھی بغاوت اور غداری کے ایف جملے آئی آر بتا میں رہی ہے۔ ایسی دفعات اور ایس ایچ او کا ہٹ دے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ اور کل جب ملزم ادھر گئے ہیں اور گرفتار نہ کرنا، جی ان سے بڑا ایک عجوبہ ہے کہ بھائی گئے ہیں ان کو پکڑ دو، پھر بھائی پرچہ تو ہے نا، لیکن یہ سہولتیں پرچے کے باوجود یہ خاندان اشرافیہ کو حاصل ہے۔ مجھے یاد ہے سانے ماڈل ٹاؤن 302 14 قتلوں کی ایف آئی آر ان لوگوں کے اوپر تھی، لیکن آج تک کوئی بندہ گرفتار ہوا تو بتاؤ؟ یہ خاندان اشرافیہ کو یہ سہولت میسر ہے۔ نہیں تو اس کو تو پلی حکومت بھی بناتی رہی، لیکن اپنی حکومت میں اگر پرچہ تو ہے نا، حکومت کیا تو کیوں نہیں؟ پرچہ درج، ایک عام آدمی کے اوپر ایک پرچہ درج ہو مالا صاحب یہ گرفتاری کیوں نہیں ہوئی؟ میں یہی تو ہم پیٹ رہے اور کیا کر رہے؟ نہیں یہ کس کو، بھائی اگر پرچہ کرتا تو گرفتاری ہونی چاہیے، کس کو یہ پرچوں کی انسلٹ ہے۔ پھر کہتے ہیں قانون پہ عمل نہیں، جس نے پرچہ کاٹا وہ پکڑ دو ان کو۔ چھینا صاحب بیٹھے ہیں تو قانونی حوالے سے یہ بھی جانتے ہوں گے، میں ان سے جاننا چاہوں گا، ایک تو بغاوت کا پرچہ، وہ پرچہ ہو جانا، وہ ایف آئی آر کٹ جانا، اور اس میں پی ٹی آئی کے یعنی وہ جو شخص اس میں جس نے وہ پرچہ کٹوایا ہے، جس نے ایف آئی آر درج کروائی ہے، اس کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے نکلا ہے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں ایک یہ مقدمہ اور دوسرا شاہد خاقان عباسی کا اعلان کرنا کہ وہ بھی مقدمہ درج کرائیں؟ دیکھیں رانا صاحب، ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے یہاں پہ بھینس چوری کے مقدمے ہوئے، لوگوں کے اوپر کلاشنکوف، جعلی کلاشنکوف ڈال کے مقدمے۔ نہ تاریخ نے، نہ عدالتوں نے، نہ راوی نے، نہ ہسٹورین نے کبھی ان مقدمات کو سنجیدہ لیا ہے، نہ ان کی کوئی حیثیت ہوتی ہے۔ آج تمام تر مقدمات کے باوجود عمران خان ملک کا وزیر اعظم ہے، کل نواز شریف پہ تھے، ان تمام مقدمات کے باوجود وہ ملک کا وزیر اعظم تھا۔ تو ان سے مقدمات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تاریخ کی نظر میں، عدالتوں کی نظر میں۔ یہ رہا خاص طور پہ یہ مقدمہ، اور جس ایک سیکشن آف لا کی وجہ سے اس کو بہت اہمیت ملی تو وہ 124A PPC لگائی گئی۔ اب پھر میں یہ عرض کروں گا کہ یہ 1860 کا قانون ہے، اس وقت ایک کالونیل پاور تھی برٹش گورنمنٹ، انہوں نے یہ قانون بنایا تھا، اس میں لفظ لکھے گئے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر وفاقی ریاست کی بات نہیں ہو رہی، وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کے خلاف
کنٹمپٹ, ہیٹریڈ اور ڈسسیٹسفیکشن پھیلائے گا تو اس کے اوپر سیڈیشن کا مقدمہ ہوگا. اب آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ اس وقت یہاں پہ ایک ایلین حکمران تھا, اس کو اتنی عدم تحفظ تھا کہ وہ اپنی حکومت کے خلاف کوئی ڈسسیٹسفیکشن, کوئی کنٹمپٹ برداشت نہیں کر سکتا تھا. بدقسمتی سے ہم نے اپنے لاز کو ریویو نہیں کیا. اب وہ لا موجود ہے تو سسٹم میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی یہاں پہ جلوس نکلتا ہے حکومت کے خلاف, کوئی نعرے بازی ہوتی ہے, کوئی پتھراؤ ہو جاتا ہے, تو یہ جو ہے حکومتیں, ڈی سی جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے, وہ پولیس کو مراسلے بھیجتے ہیں, پولیس اس کے اوپر یہ مقدمات قائم کر دیتی ہے. اور یہ کوئی نیا مقدمہ نہیں ہے, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ ہم وکلا تحریک میں تھے, روزانہ ہمارے اوپر یہ مقدمات ہوتے. میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ ایسے آپ بھی یعنی ایڈوکیٹ بہت کچھ واقعی ایسا جانتے ہوں گے, دیکھتے ہوں گے, لیکن اس کی وجہ سے آپ کو نہیں لگتا کہ حالات جو ہیں, حالیہ جو صورتحال ہے, چاہے وہ سیاست کے حوالے سے بات کر لیں, حکومت کے حوالے سے بات کر لیں یا عوام کے حوالے سے بات کر لیں, وہ ایک عجیب سا رخ اختیار کریں. لیکن اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ اپوزیشن نے اس کو اس طرح پلے کیا ہے کہ یہ شاید کوئی پاکستان کی تاریخ میں پہلا ایسا مقدمہ ہو گیا, اور انہوں نے اپنے آپ کو باغی اور بغاوت اور یہ باتیں کہہ کے یہ عوام کو باور کرا دیا, اور حکومت بیک فٹ پہ چلی گئی ہے کہ ہم سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. یہ درست ہے کہ یہ مقدمہ حکومت کی اجازت کے بغیر نہیں قائم ہوتا, لیکن یہ مقدمہ کوئی عجوبہ نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا اور اس سے کوئی بہت. چلیں میں مزید آگے بات کر لیتا ہوں, کیونکہ واقعی جو بات مانڈلا صاحب کر رہے تھے کہ وہ محمد زبیر اور عطا تارڑ گئے وہاں پہ, اور میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ملزم بھی حاضر ہو گیا, تفتیشی غائب ہو گیا, اور یہ انہوں نے یہ جملہ بولا اپنی میڈیا ٹاک میں کہ یہ تاریخی واقعہ ہو گیا ہے. تو واقعی کیوں ذمہ داری کیوں نہیں لی جا رہی؟ دیکھیں رانا صاحب, بات یہ ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے چیدہ صاحب نے بتایا ہے کہ میں تو اس پیراہے میں بات کرتا ہوں کہ الطاف حسین نے بھی اسی طرح کی تقریر کی تھی, پرچہ بھی ہوا, عدالتوں نے اس کا بائیکاٹ, میڈیا بالکل بلیک اینڈ وائٹ کر دیا. حالانکہ یہ پاکستان کے عوام پوچھتے ہیں کہ اس کی سپیچ کے اوپر اگر ایکٹ سارے ہو سکتے ہیں, پرچے بھی ہو سکتے ہیں, تو دوسرا کوئی بھی آ کے تقریریں کرے اداروں کے خلاف, سٹیٹ کے خلاف, اور اتنے بڑے بلند و باغ دعوے کرے. یعنی کہ مولانا فضل الرحمان کے بیانات آپ اٹھا کر دیکھ لیں, وہ کیپٹن صفدر کے آپ بیان اٹھا کے دیکھ لیں کہ جی کوئی الفاظ بولنے والے ہیں کہ جو الفاظ انہوں نے بولے ہیں, پھر پرچہ ہونا ہی تھا. اگر کسی نے کاٹ بھی دیا, میں کہتا ہوں کہ یہ بیانات کے اوپر تو پرچہ بنتا تھا نا. الطاف صاحب نے بھی تقریر وہاں کی, لیکن پرچہ جتنے سننے والے تھے ان کے اوپر ہوا نا, وہ اسی پاکستان میں ہوا نا. مانڈلا صاحب کسی حکومتی رکن نے کیوں نہیں؟ میں یہ کہتا ہوں, میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں, بڑا حب الوطن وہ شخص لگا, یا اس نے اپنے آپ کو حب الوطن شو کیا, حالانکہ وہ ملوث تھا بہت ساری کاروائیوں میں اور وہ بہت سارے مقدمات میں ملوث تھا. لیکن یہ تو حب الوطن ہوں گے نا جنہوں نے پتہ نہیں کتنے وقت لیے ہیں, ایم این اے شپ کا ہوگا, اس کے بعد وزراء کا ہوگا, کابینہ کا ہوگا, معاونین کا ہوگا, ان میں سے کسی نے کیوں نہیں کرایا؟ اگر حب الوطن حکومت جو ہے نا وہ اس کے تو اپنی کو سیاسی جو ہے مجبوریاں ہوں گی, اپوزیشن کی اپنی جو ہے ان کو ہوں گی. میں تو عوام کی بات کرتا ہوں کہ ایک بندہ وہی ایکٹ کرے تو پرچہ ہوتا ہے, دوسرا وہی ایکٹ کرے تو کہتے ہیں یہ پرچہ کیوں ہو گیا. چینا صاحب بلکہ میں ایک چیز جاننا چاہوں گا, میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے بغاوت کے حوالے سے, اس کے لیے پروونشل یا وفاق کے بارے میں, وفاق کی جانب سے ہدایات جاری کرنے پہ یہ ہو سکتا ہے. ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گا, اور دوسرا آخر ذمہ داری کیوں نہیں لی جا رہی؟ واقعی اگر ملزم حاضر تھے تو تفتیشی کیوں آئے؟ دیکھیں, یہ جو میں نے جیسے آپ سے پہلے عرض کیا کہ یہ سیکشن آف لا اس وقت لگائی جاتی ہے جب وفاقی یا صوبائی حکومت کے خلاف ہیٹریڈ, کنٹمپٹ یا ڈسسیٹسفیکشن کا الزام ہو, تو وہی حکومت الزام لگا سکتی ہے کہ ہمارے خلاف فلاں نے یہ ڈسسیٹسفیکشن, ہیٹریڈ اور کنٹمپٹ پھیلائی ہے عوام میں یا پھیلانے کی کوشش کی ہے. اب دیکھیں, جب ہم مہنگائی کے خلاف بات کرتے ہیں تو حکومت سے ڈسسیٹسفائی ہوتے ہیں. جب ہم حکومت کو رگیدتے ہیں کہ جی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, تو یہ کنٹمپٹ ہوتی ہے حکومت کی. ان حالات میں ہمارے اوپر پرچے نہیں ہوا کرتے, لیکن چونکہ یہ پرچہ سیاسی حالات میں ہوا, ایک سیاسی سبق سکھانے کے لیے کسی نے کوشش کی, ایسے لوگ یوز کیے جاتے ہیں جیسا وہ ایک شخص اس میں کمپلیننٹ کے طور پہ یوز ہوا. آپ دیکھیں کہ پہلے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی رابطہ کاری جو ہیں, انہوں نے ٹویٹر پہ اس مقدمے کا دفاع کیا. انہوں نے کہا جی یہ غداری نہیں ہے, یہ بغاوت کا ہے, اور یہ بالکل بغاوت تھی.
اب جو غیر سیاسی مشیر ہیں وزیر اعظم کے، انہوں نے تو اس کو بہت پلے کیا اور انہوں نے کہا جی اچھا ہوا ہے اور ان کو یہ سبق سکھانا چاہیے، لیکن جو سیاسی دماغ ہیں، شاہ محمود قریشی ہے، فواد حسین ہے، جن کو پتہ ہے کہ کل جب ہم حکومت میں نہیں ہوں گے اور ہم سے یہ سوال ہوں گے کہ آپ نے انسانی حقوق کے، سیاسی جو عوام کی رائٹس ہیں یا حقوق ہیں ان کے خلاف آپ لوگوں نے یہ کاروائیاں کی تو ہم سے جواب نہیں بن پائے گا، تو انہوں نے اس کو شفٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کسی اور نے حکومت میں یہ ہیں، صوبائی حکومت ان کی ہے، سی سی پی او ان کا لگایا گیا ہے، پنجاب میں یہ ایس او پی ہے کہ آپ چھوٹے سے چھوٹا پرچہ کروانے جائیں، دو فریقین کی آپس میں لڑائی کا مقدمہ ہو تو وہ بھی ڈی پی او کے نالج میں لائے بغیر ایس ایچ او پرچہ نہیں کرتا کہ یہ ایک کرمنل نئی ایکٹیویٹی رپورٹ ہو جائے گی اور اس کے اوپر اس کی ذمہ داری ہوگی، تو یہ ایس او پی ہے کہ وہاں پہ ڈی پی او اگر کوئی فوری نوعیت کا مقدمہ نہ ہو تو اس کی انفارمیشن اور نالج کے بغیر مقدمہ نہیں ہوتا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ حکومتی تمام مشینری جو ہے یہ لا علم رہی اور ایک نامعلوم شخص اٹھا اور اس کے کہنے پہ ایس ایچ او نے پرچہ؟ یہ تو آپ کی رائے ہے کہ کیسے ممکن ہے، لیکن بیانات واضح طور پر یہ بتاتے ہیں، بلکہ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کل بھی یہ بیان دیا ہے، ان کا تو یہی کہنا ہے کہ حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے ایسے مقدمے سے۔ اور مانا صاحب میں آپ سے سوال یہ ضرور کروں گا کہ حکومت ایک طرف یہ اعتراض کرتی ہے کہ یہ اداروں پہ بات کی گئی، اداروں کے خلاف بات کی گئی اور اسی حوالے سے یہ مقدمہ بھی ہے بغاوت کا، تو اگر اداروں کے خلاف بات کی گئی بھی حکومت اون نہیں کر رہی، اس کی وجہ؟ دیکھیں میں نے کہا یہ سیاسی ان کی مجبوریاں ہوں گی، لیکن عوام پاکستان جو دیکھتی ہے نا، ہم تو عوام کی بات کرتے ہیں، نیوٹرل حکومت ہو یا اپوزیشن، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایک پرچہ کٹ گیا وہ ایف آئی آر بن گئی ہے، یہ توہین ہے ایف آئی آر کی، خود ہی توہین کرتے ہیں۔ جیسے چینا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دفعہ 144 لگ جاتی ہے، جلسہ بھی وہاں ہو جاتا ہے، تو پھر لگانے کا فائدہ کیا؟ یہی ریٹ ہوتی ہے حکومتوں کی، جب ریٹ ہی آپ قائم نہیں کر سکتے ہو، بھائی ایک پرچہ کٹ گیا نا، ابھی اس کو یا تو کینسل کراؤ، یا کینسل نہیں کرتے تو اس کے اوپر ایکٹ کرو۔ کل ملزم گئے تھانے، ان کو پکڑا نہیں، یہ تو تماشا ہے نا، کیا دنیا کو بتا رہے ہیں؟ اور غریب آدمی کو مجھے بتاؤ نا، یہ سہولت کسی غریب وہ حکومت کیسے اس بات سے انحراف کر سکتی ہے جو یہ بار بار کہتی ہو کہ یہ اداروں کے خلاف بغاوت ہے، اور اون نہ کرنے کا مطلب کہ تعلق نہیں ہے یا لا علمی کا اظہار جس طرح وزیر اعظم نے کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان اداروں کو اہمیت نہیں دے رہے؟ دیکھو جی بات یہ ہے کہ پرچہ تو کٹ گیا نا، بات تو پرچے کے اوپر ہو رہی ہے، وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے جی ہمیں پتہ ہی نہیں، کیوں نہیں؟ میں کہتا ہوں کہ کیونکہ زور تو دیا جا رہا ہے۔ دیکھو نا آپ کسی کوئی ایک پرچہ کٹا کے دکھا دے کو، نہیں تو پھر آپ کا بیانیہ جی ایس ایچ او ایس او پی بنائے گا، ڈی ایس پی کے پاس جائے گی، ایس پی کے پاس جائے گی، ڈی پی او، تو اتنی ہائی لیول کی دفعات لگ رہی ہیں، اور ان میں نام دیکھے نا 3 جرنیل ہیں، ایک دو ایکس پرائم منسٹر ہے، میرا ایک سوال سٹر وہی پرائم بنتا منسٹر ہے کشمیر کہ کا۔ حکومت دفاع کر رہی ہے ان اداروں کا، تو اون کیوں نہیں کر رہی؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں ان کی سیاسی مجبوری ہوگی، لیکن پرچہ ایسے نہیں ہو سینا سکتا۔ صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ آخر ایسا کیوں ہے، لا تعلقی کیوں یا لا علمی کیوں شو کی جائے؟ میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمیں جو ہے واقعات کو ایک تناظر میں دیکھنا ہوگا۔ عمران خان صاحب پہ پرچے ہوئے، طاہر القادری صاحب پہ پرچے ہوئے، ملک سے باہر ہیں۔ عمران خان 2 سال 3 سال اسی پچھلی حکومت کے دور میں ان تمام پرچوں کے باوجود گرفتار نہیں ہوا۔ یہ سیاسی کارروائی ہوتی ہے، ان پرچوں کی کوئی ویسے حیثیت نہیں ہوتی، یہ سیاسی بوجھ ہے جو حکومت اٹھانا نہیں چاہتی۔ جو آپ بار بار بات کر رہے ہیں کہ وہ اداروں کے دفاع کو اگر ضروری سمجھتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ کوئی اس بیانیہ میں اگر یہ کہا جاتا ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بنا پہ بغاوت کا پرچہ کہ نواز شریف کی تقریر میں کچھ ایسا تھا جس سے اداروں کی توہین ہوئی، تو وہ اس پرچے کو یا اس ایکشن کو وہ سپورٹ کرتے، لیکن کسی حد تک مورال ان کا بھی تو ٹچ ہے ان سے جن اداروں کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن میرے خیال میں میں بڑی ادب سے یہ کہتا ہوں کہ حکومت نے اس میں بدنیتی دکھائی ہے، اور حکومت یہ آخری لفظ مجھے کہنے نے کہ حکومت نے یہ برڈن انہی اداروں کی طرف شفٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایف آئی آر ہم نے نہیں کرائی، ہم سے بالا کوئی، اگر آپ اس کو اون نہیں کرتے تو کہیں نہ کہیں وہ واقعی ادھر شفٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں آگے بڑھتا ہوں۔ وزیر اعظم کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو کہ جو عالمی طاقت بن کے ابھرے، تو مانڈلا صاحب آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ پاکستان ویسا ہی ملک بن رہا ہے کہ عالمی طاقت بن کے ابھرے گا؟ دیکھو جی خواہشات بیانات سے تو ملک ایسے نہیں بنتے، عمل سے بنتے ہیں، اور عمل کا عالم یہ ہے کہ تمام کرپٹ
मुलजम लुटेरे आजाद घूम रहे हैं, तो मुल्क कैसे बन जाएगा जी? अच्छा नहीं तो 2 साल से इनके पास, तो 2 साल का दौरानिया कम नहीं है, मामला बता रहे हैं 24 ना माह, साहब, ये पता नहीं 24 माह। 1960 का जो है वो कानून है, उसको मुझे फिर रिवाइज वो समझा दें कि जो वजीर आज़म भाई, कहना चाह रहे हैं कि आलमी ढाई- ताकत हम कैसे बन पाएंगे? 30 साल में तो फैसला करती है अदालतें, निजाम ही ऐसा 1960 का कानून है, वो एक अदालत दूसरी वो खत्म। मुझे माननीय बताएं ना कि सिर्फ- कैसे अच्छा बन जाएगा। पहली बात तो ये कि अदलिया एक नहीं ही है। हल है इसका, जो बार बार मैं कहता हूं, मैं भी तो वही कहना ऑर्डिनेंस चाहता निकालें, एक ऑर्डिनेंस के जितने करप्ट हैं, पनामा लीग की 400 बंदे की लिस्ट से यानी आपको लगता है कि ये तमाम करप्ट लोग पकड़े बयानात जाएंगे दे दे तो के- मुल्क आलमी ताकत बन जाएगा? नहीं नहीं, ऐसे कैसे बन जाएगा? मैं वही जानना चाहता हूं कि सात ये कैसे आठ बन जाएगा अरब जो एक वजीर दिन का आज़म कह ब्याज रहे दे हैं? रहे हो, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते रहे, देख रहे जमीनी हकायक जो है ना, वो अच्छा, हकीकत उसके ना सामने बनने मिलती की है। वजह आपकी नजर में या साबिक हुकूमत है या करप्ट लोगों का बाहर होना है? निजाम है, हुकूमत सिर्फ कह रही है लेकिन निजाम वो है। नहीं साबित हुकूमत, कर सकती। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 2, 3, 4, 10 दफा आ जाए, इसी निजाम के ऊपर कुछ नहीं कर सकता। कौन और दूसरा बदलेगा वो भी- निजाम? नहीं, निजाम 1960 का कानून बने हैं ना, 1860 1860 का, कानून 1860 अपनी जगह का पे। तो सीना साहब आपको कैसे लगता है 30 साल वजीर आज़म कह फैसला रहे तो बदलना हैं की कि मुल्क को वो ना आलमी ताकत बन के उभरेगा, ये देखिए मुल्क को बनाना चाहते हैं? किसी एक महदूद वक्त है, आखिरी जुमला बहुत बोल किसी संजीदा तजियाकार ने लिखा था कि इस हुकूमत और इसके कायद जो हैं, इन्होंने एक ही काम सीखा है कि अवाम को ख्वाब दिखाते रहें। पिछले 2 साल की जो इनकी कारकर्दगी है, इन्होंने अवाम की हालत ऐसी कर दी है कि सफेद पोश इंसानों के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। यानी ये सोच और ये सब मुल्क कुछ बदलने वाला नहीं नजर आ और रहा। मुल्क को पीछे लेके गए, 30,000 अरब से 40,000 अरब कर्जा हो गए, सही, कुछ वक्त की एक किल्लत के सिमत बाद। भी दुरुस्त नजर सीना नहीं साहब आई। मुझे इजाजत लेना होगी। आपकी आमद का शुक्रिया मांडला साहब, आपकी आमद का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने